Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School, Hafzabad. क्लास 9 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर की हम पढ़ाई कर रहे थे। इसकी आधी पढ़ाई हो चुकी, अब हम अगली आधी पढ़ाई करेंगे। भैंस भैंस एक पालतू और नहायत ही मुफीद जानवर है। भैंस हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी का हिस्सा है। मशहूर कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि भैंस को बीन बजाने वाले से या बीन सुनने से कोई दिलचस्पी नहीं होती। भैंस मोटी और खुश तबा होती है, जिंदा दिल होती है। भैंसों की किस्में नहीं होती, वो सब एक जैसी होती हैं। भैंस का वजूद बहुत से इंसानों के लिए बाइस मसरत है, बाइस खुशी है। भैंस का हम असर हम ज़ुबाना चौपाया चार टांगों वाला जानवर गाय दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन भैंस का फ़ख्र सिर्फ हमें ही नसीब है। तिब्बत में गाय के वज़न पर सुरा गाय होती है, सुरा भैंस कहीं भी नहीं होती। भैंस के बच्चे शक्ल सूरत में ननियाल और ददयाल दोनों पर जाते हैं। नाना और नानी का ख़ानदान, ददयाल दादा और दादी का ख़ानदान, लिहाजा फ़रीक़ैन एक दूसरे पर नुक्ताचीनी नहीं करते। क्लास 9 यहाँ से पैराग्राफ नंबर 5 नोट कर लें, इसकी मैं आपको तशरीह करवाऊंगी। भैंस से हमारी मोहब्बत पुरानी है। भैंस हमारे बगैर रह ले, लेकिन हम भैंस के बगैर एक दिन नहीं रह सकते। आजकल ये शिकायत आम है कि लोगों को कोठी मिलती है तो ऐसी जिसमें गैराज नहीं होता। गैराज ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ पर गाड़ी खड़ी की जाती है, लेकिन मुसन्निफ ने यहाँ पर गैराज की जगह को इस्तेमाल किया है कि ऐसी जगह जहाँ भैंस बांधी जा सके। कई भैंसें इतनी बुरी नहीं होती, मगर कुछ होती ही हैं। दूर से ये पता चलाना मुश्किल हो जाता है कि भैंस इस तरफ आ रही है या उस तरफ जा रही है। रुखे रोशन के आगे शम्मा रख वाला शेर याद आ जाता है। यहाँ तक सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, सिन्फ, माखज़, सियाको सबाक और इसकी तशरीह करेंगे। तशरीह मैं आपको करवाऊंगी। मुसन्निफ कहते हैं कि भैंस पालतू और इंतहाई मुफीद जानवर है और हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी का हिस्सा है। इससे हमारी पुरानी दोस्ती और मोहब्बत है। शायद भैंस हमारे बगैर गुजारा कर ले, लेकिन हम इसके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते। ये आजकल आम हो गई है शिकायत के लोगों को ऐसी कोठी मिलती है जिसमें गाड़ी खड़ी करने के लिए गैराज यानी मोटर खाना नहीं होता, जहां वो अपनी भैंस बांध सकें। बहुत सी भैंसें इतनी बदसूरत नहीं होती, मगर इनमें से बाज होती भी हैं। भैंस का चलना भी अजीब होता है, क्योंकि इन्हें दूर से देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि भैंस का इरादा किस तरफ जाने का है या आने का है, किस तरफ जाने का प्रोग्राम है या किस तरफ जाने का आने का प्रोग्राम है, इधर आती है या उस तरफ जाती है। भैंस की ये हालत देखकर ये शेर फौरन याद आ जाता है। रुखे रोशन के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। यहाँ तक इस पैराग्राफ की तशरीह मुकम्मल हुई। आगे पैराग्राफ नंबर 6 आप नोट कर लें, आप इसकी तशरीह करेंगे। भैंस अगर वर्जिश करती और ग़िज़ा का ख्याल रखती तो शायद छुरेरी हो सकती थी, दुबली पतली हो सकती थी, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। बाज़ लोग मुकम्मल एहतियात करने पर भी मोटे होते चले जाते हैं। भैंस का मशगला जगाली करना है, उसका शुगल जगाली करना, चारा मुंह में लेकर उसे चबाते रहना है या तालाब में लेटे रहना है। वो अक्सर नीम बाज आंखों से, आधी खुली आंखों से उफ़क़ को तकती रहती है, आसमान को देखती रहती है। लोग क्या सराहियां करते हैं, अंदाजे लगाते हैं कि वो क्या सोचती है, वो कुछ भी नहीं सोचती। अगर भैंस सोच सकती तो रोना किस बात का था। भैंस का हाफ़ज़ा कमज़ोर है, उसे कल की बात आज याद नहीं रहती, इस लिहाज से वो इंसान से ज़्यादा खुशनसीब है। यहाँ तक निशान लगा लें। 9th क्लास पैराग्राफ नंबर 6 की आप तशरीह करेंगे। सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, सिन्फ, माखज़, अल्फाज मानी, सियाको सबाक के हवाले से आप इसकी तशरीह करेंगे। आगे पढ़ाई करते हैं। भैंसे को बिल्कुल निकम्मा समझा जाता है, नकारा समझा जाता है। इसे हल जोतने की स्कीम मंसूबा नाकाम साबित हुई, क्योंकि वो दायमी तौर पर थका हुआ और अज़ली सुस्त है। वो हमेशा से सुस्त है। इसने बचपन में भैंस का दूध पिया था। भैंस के सामने बीन बजाई जाए तो नतीजा तसल्ली बख्श नहीं निकलता। भैंस को बीन से कोई दिलचस्पी नहीं होती।
مصنف الو کی زندگی پر گفتگو کر رہا ہے۔ مصنف نے مزاح کے انداز میں الو کی عادات و اطوار کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کی ہیں۔ الو بردبار، تحمل والا اور دانشور ہے، عقل مند ہے لیکن پھر بھی الو ہے۔ وہ کھنڈروں میں رہتا ہے، ویران جگہ میں رہتا ہے، لیکن کھنڈر بننے کی وجوہات دوسری ہیں۔ الو کا ذکر پرانے بادشاہوں نے اپنے روز نامچوں میں، اپنی ڈائری میں اکثر کیا ہے، لیکن اس سے الو کی پوزیشن بہتر نہیں ہو سکی۔ الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں، میرے خیال میں 5-6 قسمیں کافی تھیں۔ ویسے الوؤں کی عادتیں آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہیں، ایک الو کو دیکھ لینا تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے مترادف ہے، برابر ہے۔ الو کو وہی پسند کرتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو، پسند کرتا ہو۔ روزمرہ کے الو کو بوم کہا جاتا ہے، اس سے بڑے کو چغد، چغد سے بڑا الو ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ کلاس 9 پیراگراف نوٹ کریں، پیراگراف نمبر 7 آپ اسے نوٹ کریں گے اور آپ اس کی تشریح کریں گے۔ دن بھر الو آرام کرتا ہے اور رات بھر ہو ہو کرتا ہے، اس میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے، اس میں کیا حکمت چھپی ہے؟ میرا قیاس، میرا اندازہ اتنا ہی صحیح ہے جتنا کہ آپ کا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ الو تو ہی تو کا وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو وہ ان خود پسندوں سے 1000 درجہ بہتر ہے جو ہر وقت میں ہی میں کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ شوخ اور باتونی پرندوں میں شوخ، شرارتی، باتونی، زیادہ بولنے والے پرندوں میں الو کا مرتبہ بہت بلند ہے کیونکہ وہ چپ چاپ رہتا ہے اور غالباً حصے مزاح سے محروم ہے، مذاق کی حصے مذاق کرنے والوں سے محروم ہے۔ بہت سے لوگ محض اس لیے ذی فہم سمجھے جاتے ہیں، عقل والے سمجھے جاتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں مسکراتے۔ یہاں تک پیراگراف نمبر 7 کی آپ تشریح کریں گے، حوالہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے۔ آگے پیراگراف نمبر 8 آپ نوٹ کریں گے، میں آپ کو اس کی تشریح کرواؤں گی۔ مادہ ننھے الوؤں کی بڑی دیکھ بھال کرتی ہے، مادہ مونس، مگر جو ہی وہ ذرا بڑے ہوئے اور ان کی شکل اپنے ابا سے ملنے لگی، انہیں باہر نکال دیتی ہے۔ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ سب بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ الو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ اچھے تو وہ ہوتے ہیں جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ الوؤں کو برا بھلا کہتے وقت یہ مت بھولیے کہ انہوں نے الو بننے کی التجا تھوڑی ہی کی تھی۔ یہاں تک پیراگراف نمبر 8 ہے، میں آپ کو اس کی تشریح کرواؤں گی۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام، صنف ماخذ، الفاظ معنی لکھیں گے، سیاق و سباق کے حوالے سے اس کی تشریح کریں گے۔ مصنف بتاتے ہیں الو بھی ایک عجیب پرندہ ہے۔ یہ سارا دن آرام کرتا ہے اور سوتا ہے، جو ہی رات ہوتی ہے تو یہ ہو ہو کرتا ہے۔ الو کی اس عجیب عادت کے بارے میں کوئی شخص بھی حتمی رائے قائم نہیں کر سکا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ الو خاموش طبع پرندہ ہے، اور باتونی پرندوں میں اسے بہت معتبر مقام حاصل ہے اور غالباً ہنسی مذاق کی حص سے محروم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خاموشی عقل مندوں کی خوبی ہوتی ہے، شاید اسی لیے بہت سے لوگ مسکراتے نہیں ہیں تاکہ وہ عقل مند سمجھے جائیں۔ مصنف الوؤں کی عادات و اطوار کے بارے میں مزید بتاتے ہیں کہ مادہ الو اپنے بچوں کی بہت حفاظت کرتی ہے۔ مادہ الو اپنے ننھے منھے بچوں کی دیکھ بھال محض اس وقت کرتی ہے جب تک وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی یہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، ان کو گھونسلے سے باہر نکال کر لاتی ہے۔ بیچارے معصوم بچوں کا یہ جرم ہوتا ہے کہ ان کی شکل اپنے باپ سے ملتی ہے۔ مادہ بلبل کا بے رخی اور سنگ دلی کا رویہ سراسر ناانصافی پر مبنی ہے۔ ظاہر ہے اب الو کے بچے بھی الو کے جیسے ہی ہوں گے۔ اگر یہ حقیقت ہے کہ مادہ الو اپنے بچوں سے صرف اس لیے ظلمانہ رویہ اپناتی ہے کہ ان کی شکل اپنے باپ الو سے ملتی ہے، جبکہ مذکر الو بھی لاپرواہی کرتا ہے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیتا، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشش کرنا بیکار اور بے فائدہ ہے، کیونکہ الو پر جتنی بھی محنت کی جائے یہ پھر بھی الو ہی رہے گا۔ دراصل دنیا میں ہر طرح کے الو پائے جاتے ہیں، ان میں سے بعض اچھے ہوتے ہیں اور بعض برے ہوتے ہیں۔ مصنف کے خیال میں اچھے الو تو وہ ہوتے ہیں جو دور دراز جنگلوں میں رہتے ہیں، کیونکہ ان سے ہمارا واسطہ نہیں پڑتا۔ الوؤں کو برا بھلا مت کہیے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے الو نہیں بنے تھے، ان کی برائی کرنا سراسر ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہاں تک پیراگراف کی تشریح مکمل ہوئی۔ آگے بلی۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، اس کی کئی اقسام ہیں۔ بلی کے بارے میں مصنف کا انداز ہلکا پھلکا اور بڑا شائستہ سا ہے۔
بلی کی عادات کو بیان کرتے ہوئے مصنف نے مزاح نگاری کے تقاضوں کا بہت خیال رکھا ہے۔ بلی کے بارے میں پڑھیں گے۔ بلیوں کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ جو لوگ بلیوں کی قسمیں گنتے رہتے ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ بلیاں پالنے والوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ بلی نے خواہ چاہتی ہے، بلا وجہ چاہتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بلی کے قیام و طعام کا بندوبست کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ کاش کہ ایسا ہی ہوتا۔ بلی دوسرے کا نقطہ نظر نہیں سمجھتی، مقصد نہیں سمجھتی۔ اگر اسے بتایا جائے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرنے آئے ہیں تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ دوسرے یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ سال بھر میں بلی سدائی جا سکتی ہے، پالی جا سکتی ہے، مگر سال بھر کی مشقت کا نتیجہ صرف ایک سدائی ہوئی بلی ہوگا۔ جہاں بقیہ چوپائے، چار ٹانگوں والے جانور دودھ پلانے والے جانوروں میں سے ہیں، وہاں بلی دودھ پینے والے جانوروں سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر غلطی سے دودھ کھلا رہ جائے تو آپ کی سدائی ہوئی بلی پی جائے گی۔ اگر دودھ کو بند کر کے قفل لگا دیا جائے، تالا لگا دیا جائے تب بھی پی جائے گی، کیونکہ یہ ایک راز ہے جو بلیوں تک محدود ہے، جو بلیاں ہی جانتی ہیں۔ بلیاں آپس میں لڑتی ہیں تو ناخنوں سے ایک دوسری کا منہ نوچ لیتی ہیں اور مہینوں ایک دوسری کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں۔ بلی اور کتے کی رقابت مشہور ہے، دشمنی مشہور ہے۔ بلی برداشت نہیں کر سکتی کہ انسان کا کوئی وفادار دوست ہو۔ بلی میں برداشت بہت کم ہوتی ہے۔ چند بلیاں گھر میں سارے چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں۔ چوہے تو رفع ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، مگر بلیاں رہ جائیں گی۔ بلیاں دن بھر میک اپ کرتی ہیں، ان کی جلد پر طرح طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں۔ موٹی بلیاں اپنے جسم پر لمبائی میں سیدھی دھاریاں بنا لیں تو ان کا موٹاپا چھپ سکتا ہے۔ وہ چھریری اور کیوٹ معلوم ہوتی ہیں، وہ دبلی پتلی لگتی ہیں۔ بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں، وہ رات تک انتظار نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات بظاہر سوئی ہوئی بلی ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس سے باز پرس کی جائے، پوچھا جائے تو خفا ہوگی، ناراض ہوگی۔ بلی کی جگہ کوئی بھی ہو خفا ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ ایک ہی گھر میں سال ہر سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں۔ زندگی کتنی عجیب ہے۔ یہاں تک اس سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ 2 پیراگراف کی تشریح میں نے آپ کو کروائی اور 2 پیراگراف کی تشریح کرنا آپ کا گھر کا کام ہے۔ تھینکس۔